बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपका शुक्रिया, आप इधर आए। आज मैं चाह रहा था, काफ़ी दिन हो गए थे और कुछ एक्टिविटीज़ भी ऐसी हुई हैं, तो आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर लूँ और आपके तवस्सुत से सिंध के लोगों से भी बात हो जाती है और जो हकीकतें हैं या जो इश्यूज़ हैं उनको बताने का मौका मिलता है। मैं 3-4 चीज़ों पे आज टच करूँगा। सबसे पहले तो बजट का टाइम है, तो मैं उस सिलसिले में जो बातें चल रही हैं कुछ या जो इश्यूज़ हैं उनको हाईलाइट करना चाहूँगा। पानी के मसले पे काफ़ी गर्म बहस अभी तक चल रही है और फॉर सम रीज़न हमारी अपनी गलती है, शायद हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू सही तरीके से बता नहीं सक रहे हैं, वो समझना नहीं चाह रहे हैं कुछ लोग, उसको भी मैं कोशिश करूँगा क्लियर करूँ। दूसरा, जो पूरे पाकिस्तान के साथ और ख़ास तौर पे सिंध के साथ, अच्छा मुझे कहते हैं, बड़ी मैंने बात सुनी है कि जी ये प्रोविंशियल हो गए, लीडरशिप हो गए। यार अगर मैं अपने सूबे का इंचार्ज हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ और अपने सूबे के मसले और फैक्चुअल पोजीशंस नहीं बताऊँगा तो मैं अपनी जॉब से, अपने ओथ से इंसाफ नहीं करूँगा। उसको आप सूबाई ना लें। मैं पंजाब वाले अब ज़रूर अपने मसले बताएंगे, खैबर पख्तूनख्वा वाले अपने मसले बताएंगे, तो मैं सिंध सूबे के जो मसले बताता हूँ उनको चिढ़ क्यों लगती है इस चीज़ से, एकदम हमलावर क्यों हो जाते हैं, और ना सिर्फ मुझे, सारे इदारों को सिंध के बदनाम क्यों करने लगते हैं। और मैं कुछ बातें उस सिलसिले में बताऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ कि बजट फेडरल गवर्नमेंट ने पेश कर दिया। आज पंजाब में असेंबली में बजट पेश होगा। कल इंशाअल्लाह ताला सिंध असेंबली के अंदर मैं बहैसियत इंचार्ज वज़ीर ख़ज़ाना बजट पेश करूँगा। बजट सारा डिपेंड करता है इसलिए कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी टैक्सेस फेडरल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। आइन में कोई ज़बरदस्ती नहीं करती, आइन में दिया हुआ है कि जी फेडरल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उस हिसाब से वो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं। मैं सिर्फ आपको बता दूं कि परफॉर्मेंस, बड़ी परफॉर्मेंस की बातें सुनी ना हमने, वो जी हमने ग्रोथ हमारी इतनी फ़ीसद से इतनी फ़ीसद हो गई, पता नहीं क्या क्या नंबर, जब मैं ज़्यादा नहीं, बड़ी डबल तकरीबन हो गई ना। 1.9% आप ग्रोथ सोच रहे थे, 3.9% हो गई, 2.1 समझ रहे सोचा था आपने और 3.94 हो गई। मुझे सिर्फ एक छोटी सी चीज़ बता दें, आप लोग सारे भी, अगर इकॉनमी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हुई है तो इसका मतलब यही है ना कि आपकी अर्निंग भी बढ़ी होगी। हुकूमत के टैक्सेस हैं वो इकॉनमी जैसे ग्रो करती है उससे टैक्सेस बढ़ते हैं। तो ये क्या वजह है कि अगर आपके टैक्स भी बढ़े हैं 2.1% से ग्रोथ 3, और ये मैंने NEC की मीटिंग में भी बात की थी, उसका जवाब खातिर नहीं मिला मुझे, कि 2.1% से 3.94% आपकी ग्रोथ हो गई है, तो आपके टैक्सेस बढ़ने की बजाय, यानी आपके रिसोर्सेज बढ़ने की बजाय कम क्यों हुए? कोई मुझे एक्सप्लेन करेगा ये? तो वो उन्होंने आए भाई है, हमारी कोई एक्सप्लेनेशन उनके पास नहीं होती, फिर एकदम आते हैं कि जी आप सिर्फ हमें क्रिटिसाइज करते हैं, आप सिर्फ एक्यूजेशंस करते हैं। मैं कहता हूँ मैं फैक्ट्स पेश कर रहा हूँ, मैं एक्यूज किसी को नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ। तो ऐसा क्यों हुआ कि आपके जो टैक्सेस आपने कहे थे कि 4.9 ट्रिलियन होंगे FBR के, वो रिवाइज ने आपने 4.7 ट्रिलियन कर दिए? मतलब फिर ग्रोथ कहाँ गई है आपकी? जहाँ तक सूबा सिंध का ताल्लुक है, हमें कहा गया था कि आपको 742 अरब रुपए दिए जाएंगे फ्रॉम दी डिविजिबल पूल टैक्सेस प्लस ट्रेड ट्रांसफर्स, 2 हिस्सों में होते हैं। अब रिवाइज करके कह दिया है कि 742 नहीं, हमारी ग्रोथ बहुत ज़्यादा हुई है, हम अपनी टारगेट से आगे बढ़ गए, लेकिन आपको पैसे हम 742 नहीं देंगे। अब रिवाइज में वो आ गई है बजट ना, किताब आपने देख ली होगी, 680 अरब कर दिए, 680.4 या 5 बिलियन। मतलब ये कैसे हो गया? आपकी ग्रोथ बढ़ गई, आपने टैक्सेस बढ़ाने की, ज़्यादा कलेक्ट करने की बजाय अपने टारगेट से कम कलेक्ट किए, और आपने सिंध को
तकरीबन ये 42 और 20 62 अरब रुपए तो पहले ही कह दिया नहीं मिलेंगे आपको, भाई भूल जाओ। और अभी तक 11 महीने में हमें मिले हैं 598 अरब रुपए। जो 11 महीने में 598 अरब रुपए मिले। अगर हम ये नंबर्स लिख लें, 598 बिलियन। अगर आप ओरिजिनल टारगेट से चलते, जो उन्होंने कहा था 742 बिलियन देंगे हमें, तो इन्हें हमें आखिरी महीने में तकरीबन 144 अरब रुपए देने। मैं ये भी नहीं कह रहा कि जब आपकी ग्रोथ बढ़ गई है तो आपके टैक्सेस भी बढ़ने चाहिए, तो आप हमें ज़्यादा पैसे दें हमारे हिस्से के मुताबिक जो हमारा हिस्सा बनता है। तो 144 बनने, और जो रिवाइज्ड टारगेट जो उन्होंने खुद ही, मैंने कहा ना 60 अरब 62 अरब रुपए कम कर दिए तकरीबन, उस हिसाब से आखिरी महीने में इन्होंने हमें 82 बिलियन रुपीस देने, 82.5 बिलियन रफली। अब मैं भी इधर, आप भी इधर, आप लोग मेहरबानी करके 1 जुलाई को मैं आपको बता दूंगा, एक प्रेस रिलीज कर देंगे, नासिर शाह साहब बता देंगे कि इन 144 को छोड़े जो 82.5 बिलियन है उसमें से कितने हमें आखिरी महीने में दिए रिवाइज टारगेट पे पूरा करने के लिए। ये आपको नंबर एज इट इज़ बता देंगे। अब आप ये सोचें कि एक सूबे को आपने जो प्रॉमिस किया 742 अरब रुपए, उसमें अब 62 अरब रुपए वैसे ही काट रहे हैं पहले से ही, और प्लस जो और शॉर्टेज आती है तो वो अफेक्ट इस कोरोना वायरस में जो हमारी चीज़ें डाइवर्ट हुई हैं, और जो फ्लड्स आए थे, इनका जिक्र मैं कल असेंबली में अपनी स्पीच में करूँगा। जो मानसून के फ्लड्स आए थे कराची शहर में, या पूरा जो हमारा लेफ़्ट बैंक मुतासर हुआ था, उसकी वजह से हमें जो एक्स्ट्रा खर्चे करने पड़े वो ऑब्वियसली हमारे डेवलपमेंट प्रोग्राम पे इस पे का असर हुआ है। तो ये तो हो गई एनएफसी की बात। अच्छा, एनएफसी भी अब उसको 11 साल हो गए, हर 5 साल में होना होता है। एक खुशाइन बात है, मैंने एक स्टेटमेंट पढ़ा था फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर का, इसलिए कि वो खुद खालिक हैं इस एनएफसी के। जो इस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो उस वक्त फेडरल फाइनेंस मिनिस्टर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में के दौर में, और वो हेड कर रहे थे नेशनल फाइनेंस कमीशन को उस वक्त। तो वो खालिक हैं जो करंट अवार्ड, जिस पे बड़ी अजीब ही बात है ना, अब उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी बना दिया, लेकिन उनके दिए हुए अवार्ड पे अभी तक क्रिटिसाइज कर रहे हैं। 18वीं तरमीम पे क्रिटिसिज्म होता है, एनएफसी पे क्रिटिसिज्म होता है। मुझे वो खुशाइन बात में ये कह रहा था कि मैंने उनका एक स्टेटमेंट पढ़ा था, उन्होंने कहा कि एनएफसी में कोई खराबी नहीं थी, खराबी थी कि जो उसमें टारगेट सेट किए थे कि आपका टैक्स टू जीडीपी रेशियो इतना होना है, उस पर किसी ने काम नहीं किया। हाँ, अपनी ग्रोथ को बढ़ाएं, फिर उस हिसाब से टैक्सेस को बढ़ाएं, बस सारा ब्लेम लगा दिया कि जी सूबों को ज़्यादा दे रहे हैं, सूबों को ज़्यादा दे रहे हैं, अभी तक यही करते हैं। तो अगला एनएफसी भी मैं चाहूँगा कि जल्द से जल्द आए। हमारी जो उसमें डिमांड्स हैं सूबे की, हमारी जो प्रपोजल्स हैं कि हमें टैक्स कलेक्ट करने के और मौके दिए जाएं, सेल्स टैक्स ऑन गुड्स भी प्रोविंशलाइज किया जाता है कि सूबे खुद कलेक्ट करें, इसलिए कि हमने सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज में इवन दिस ईयर जो ये कह रहे हैं ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है, बट टैक्सेस में हमने बड़े तीर मारे हैं। तो इस वक्त भी एफपीआर के टैक्सेस की ग्रोथ 17% है एज आई स्पीक राइट नाउ, जो 11 महीने का डेटा है हमारे पास। और जो एसआरबी है, सिंध रेवेन्यू बोर्ड, उसकी कलेक्शन जो है वो 21% है, 4% उससे ज़्यादा है इस वक्त भी, और पिछले सालों में तो और ज़्यादा रही है। पिछले साल तो उन्होंने, मैंने कहा ना 2 साल तो इन्होंने पिछले सालों से कम टैक्स कलेक्ट किया। ये पहला साल है कि जब इन्होंने 17% ग्रोथ की है एक लो बेस से, इसलिए कि ये बेस वही है जो 2017-18 का था। 2019-20 में वही टैक्स कलेक्ट हुए थे जो 2017-18 में थे। तो ये 17% ग्रोथ है 3 सालों की। अगर आप इसको वैसे देखेंगे, ये 3 साल की ग्रोथ है, जिसको इतना
وہ جس کے بارے میں وہ ڈھول بجا رہے ہیں. اچھا ہم تو چاہیں گے اس لیے کہ آبویسلی ہم اسٹیک ہولڈر ہیں. 57.5% یہ ٹیکس صوبوں کو ملتا ہے, تو ہم تو اسٹیک ہولڈر ہیں کہ اپنی ٹیکس کلیکشن بہتر کریں, اپنی جو چوریاں ہیں ٹیکسز کے اندر وہ کم کرائیں تاکہ صوبوں کو اپنا پراپر حصہ ملے. تو این ایف سی اور جو ابھی تک صوبے کو پیسے ملے ہیں اس کے بارے میں نے آپ کو ڈیٹیلوجیکل بجٹ سپیچ میں بھی ہوگا, لیکن یہ تو وہ فگرز ہیں جو کہ آپ کو مل جائیں گے. فیڈرل بجٹ کی ایک کتاب ہوتی ہے ایکسپلینیٹری میمورینڈم آف فیڈرل ریسیٹس, اس کے اندر یہ سارے نمبر ہوتے ہیں, اسی میں سے میں نے صبح بیٹھ کے یہ ابھی لکھے ہیں. اور جو کلیکشن کے ہیں وہ میں نے آپ کو 11 مہینے کے بتا دیے کہ ہمیں ابھی تک 598 بلین ملے ہیں. وہ اس میں نہیں ہوں گے کتاب میں, وہ میں نے آپ کو بتا دیے. اچھا جی, دوسرا پی ایس ٹی پی پہ میں نے ایک جب واپس آیا تھا این ای سی کی میٹنگ سے, اگلے دن یہاں میٹنگ پریس کانفرنس کی تھی, آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا, اور اس کے بعد پھر جو میں 2-3 دن نہیں تھا یہاں, لیکن جو خبریں پڑھتا رہا یہ گولہ بارود کہ جی یہ تو پروونشلائز ہو گیا ہے اور فلانا ہے اور فلانا ہے. اور وہ بھائی میں فیکٹس میں ایک اگر غلط بات کہوں تو مجھے آپ کہیں کہ جی یہ غلطی آپ کریں, میں مانوں گا اگر کوئی غلطی میں کروں, میں کوئی اور لفاظی نہیں کر رہا ہوں. تو میں تو صرف پروجیکٹس کو بتا کے آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. اور میں سندھ کی بات کروں گا نا, اور میں کہاں کی بات کروں گا آپ سے. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شدید ناانصافی ہوئی ہے. ہمیں وہ پروجیکٹس دیے گئے ہیں جن کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, زبردستی تھوپے گئے ہیں, اور اس کے بعد کہتے ہیں, اب میں نے آپ کو اگزامپل دیا تھا اس دن, دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ پچھلے سال بھی ایسا کیا تھا. 10 ارب 9.7 بلین کے پروجیکٹس انہوں نے تھوپے تھے, جس پہ میں نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ صحیح پروجیکٹس نہیں, اور خرچ صرف 500 ملین کر سکے ان پہ. یہ میں نے آپ کو کہ کیا غلط ہے کیا؟ خرچ بھی نہیں آتھرائز ہے, ایکسپینڈیچر کا مجھے نہیں پتا. جو انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ریلیزز کی ہم نے 500 ملین کی. اگر اس میں ایک چیز بھی غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. میں نے پروجیکٹس کی ڈیٹیل بھی بتائی تھی, میں ریپیٹ نہیں کرتا, آپ لوگ پلیز خود دیکھیں. میں اور کوئی الزام تو نہیں لگا رہا نا, میں کہہ رہا ہوں یہ تو وعدے آپ نے پچھلے سال بھی کیے تھے کہ ہم اتنے ارب دے دیں گے, اتنے ارب. میں کہہ رہا ہوں یہ پروجیکٹس ایسے ہیں جن پہ خرچ ہی نہیں ہو سکتا. 9.7 بلین کے پروجیکٹس آپ نے پچھلے سال ہمیں ایک کیبنٹ ڈویژن میں ڈال کے دے دیے تھے, خرچہ 500 ملین ہوا اس پہ, یا ریلیز 500 ملین ہوئے اس پہ. اسی طریقے کے اور کئی پروجیکٹس آپ نے اس سال ڈال دیے ہیں اس میں, جس میں صوبائی حکومت سے کوئی کنسلٹیشن نہیں کی گئی. میں نے ادھر بھی کہا اور ادھر انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ یہ ریپیٹیشن ہو سکتی, ڈپلیکیشن ہو سکتی ہے, اس میں کرپشن کے چانسز ہیں. ہمیں جب پتہ ہی نہیں کہ کون سی اسکیمیں آپ کر رہے ہیں اور ہم ہی وہی ڈپلیکیٹ کر دیں, اور پھر اگر کوئی اس سے فائدہ اٹھانا چاہے کہ ان اسکیمز کو ہمیں بھی چارج کرے اور آپ کو بھی چارج کرے, تو آپ کیسے چیک کریں گے؟ ہر جگہ پہ ہوتا ہے کہ گراؤنڈ سے پروجیکٹس کنسیو ہوتے ہیں, اوپر سے نہیں ہوتے اسلام آباد سے بیٹھ کے پروجیکٹس کنسیو. اور خاص طور پہ ایسے پروجیکٹس جو کہ ہوں کہ جی فلانی گلی میں نالی بنانی ہے اور اس ڈرین میں ڈھکنا ڈالنا ہے, مین ہول کور ڈالنا ہے. یہ پروجیکٹس ہیں جو بھی دیے ہوئے ہیں جو ہم کہتے ہیں. اور آن دی کنٹری باقی صوبوں میں بہت اچھی بات ہے, آپ ڈیولپمنٹ کریں. میں کسی صوبے سے کوئی میرا ڈفرنس نہیں ہے. میں وفاق سے کہتا ہوں کہ وہ سب کو برابر, اور ایز پر کانسٹیٹیوشن جو آرٹیکل 156 ہے جو کہتا ہے کہ بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ایکوٹی, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خرچہ کریں. آپ وہاں پہ میجر روڈز بنا رہے ہیں, اچھی بات ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے. اور پھر جب ہم اس پہ آبجیکٹ کرتے ہیں تو ایک صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ جی کتنے سال ہو گئے, کتنے موٹر وے بنا لیا آپ نے. وہ میرے بھائی آ کے دیکھو سندھ کو, سب سے پہلا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ایک کامیاب پروجیکٹ حیدرآباد میرپور خاص ڈیول کیریج وے سندھ حکومت نہیں بنایا. آپ کا ایک فیڈرل روڈ کراچی سے ٹھٹا
پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم نے ہی بنایا. اس کے بعد میں نے کئی روڈ پچھلی بار بھی گنوائے تھے, پورا سانگر ڈسٹرکٹ, ٹنڈو والایار ڈسٹرکٹ, ٹنڈو محمد خان, آپ کشمور, جیکباد, تھرو فنڈنگ آف, کہیں پہ ہم نے فارن ایڈڈ فنڈنگ لی ہے, کہیں پہ اپنی فنڈنگ ہے, یہ روڈ رستے ہم نے بنائے. آپ سے کیا ہوا ہے کہ ہم سے پیسے لے کے 50% 3 سال سے بلکہ 4 سال سے وہ روڈ آپ کمپلیٹ نہیں کر سکے, آپ سے کام نہیں ہو رہا ہے. پھر وہ اٹھ کے شور مچاتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالوں کی صفائی نہیں کی یا نالوں کی صفائی کر رہے ہیں. بھائی آپ آئے تھے, آپ نے کہا یہ ہم کام کریں گے, آپ کرا رہے کسی اور سے ہیں. ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, یہ کوئی احسان نہیں کر رہے آپ, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ کسی اور صوبے میں ہم نے نالے نہیں بنا رہے. اس سال میں نے کہا نا کہ یہ جو ڈیٹیوریشن ہے, اور میں پنجاب حکومت, آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے کنسلٹیشن کی ہو, مجھے نہیں پتا, یہ تو پنجاب کے لیے ہے بتانے کے لیے کہ وہ اس کا کیا جواب دیں. لیکن یہ میں پڑھ لوں, یہ جو پی ایس ڈی پی جو این ای سی میں دی گئی تھی, اب پرنٹ ہوئی ہوگی, اس کی کنفرم جو کاپی ہے میرے پاس این ای سی والی ہے. کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی پتہ نہیں کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں پتا. ٹف پیور, نالا, سولنگ, ڈرین, کلورٹ, سور پائپ, برج ان تحصیل مالک وال, پھالیا, منڈی بہاؤدین ڈسٹرکٹ منڈی بہاؤدین. یہ کیا ہے بھائی, کہیں نالے نہیں بنائے. یہ نالے صرف نالوں میں بہہ جائیں گے. یہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, یہ صرف بغض کہ اگر حقیقت بتائی جائے انہیں تو پھر شور, مطلب کہیں پہ نالے نہیں بنائے. ہم نے 90 ارب ادھر دیے, 93 ارب ادھر دیے. کہاں ہے بھائی, دکھاؤ تو صحیح, اسکیم بتا دو. ہاں بتاؤ کہ تم 90 ارب یا جو بھی کہتے ہو, 90 میں نے ان کو گنوائے تھے, اس میں یہ ہمیں نالیاں جو ہمیں پروجیکٹس نہیں ہماری پرائرٹی میں ہے. صوبے سے پوچھو تو صحیح کہ پرائرٹی کیا ہے. اور دوں آپ کو بہت سارے ایسے, ایک اور بھی آگے, کنسٹرکشن آف روڈ پی سی سی, ٹف پیور, نالا, ایک ہی ٹرمنالوجی ہے. نالا, سولنگ, ڈرین, کلورٹ ان چک 105 ایس بی ان رکھن ڈسٹرکٹ سرگودا. ایسی کئی ہیں. مطلب یہ آئی ہوپ پنجاب حکومت سے انہوں نے پوچھا ہو کہ بھائی یہ اسکیم ہے ہم آپ کی دے رہے ہیں, نالے بنا رہے ہیں. کبھی نالے کہیں نہیں بنائے, اب نالا پارٹی بن گئی ہے, ہر جگہ نالے بنا رہے ہیں. تو یہ جب میں نے آبجیکٹ کیا تھا وتھ فیکٹس کیا ہے ہر جگہ پہ. میں پھر کہتا ہوں کہ لفاظی نہیں ہے, یہ فیکٹس بتا رہا ہوں آپ کو کہ ان لوگوں نے اس طریقے سے, اور وہ ڈیٹیلز میں نے جب پچھلی بار آپ سے بات کی تھی تو میں نے کہا تھا کہ ایک نوٹ آف ڈسینٹ میں نے بھیجا ہے اور بھیجوں گا, اور وہ بھیج دیا. یہ نوٹ آف ڈسینٹ کی کاپی بھی ہے جو میں نے 8 تاریخ کو ہم نے بھیج دیا تھا کہ, اور میں نے ان سے یہی کہا ہے کہ این ای سی کے منٹ سے, یہ اس لیے کہ یہ ہمارے تاریخ کا حصہ بنے گی کہ جی ایک صوبے نے فیکچول بیسس پہ آبجیکٹ کیا. ایسے نہیں کہ یہ ختم ہو جائے, جب یہ لوگ پڑھیں گے بتائیں گے کہ جی ایک صوبے نے واقعی کہا تھا. یعنی جو 5 سال یہ ابھی تک تو 3 سال ہوئے ہیں, اللہ کرے جلد سے جلد یہ ختم ہو. ٹائم لگتا ہے 300 سال, آپ لوگوں کو بھی لگتا ہوگا جس طریقے سے نا, مشکل وقت بڑی دیر سے گزرتا ہے, آہستہ آہستہ گزرتا ہے. تو یہ یاد رہے گا کہ جی کسی نے آبجیکٹ کیا تھا کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کے اندر میگا پروجیکٹس دینے کی بجائے آپ نالوں پہ اور گلیوں پہ اور مین ہولز پہ اور گٹروں پہ کام کر رہی ہے. یہ پتہ چلے گا, یہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے. تو پی ایچ ڈی پی پہ میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ میں نے کہا ہے ان فیکٹس کو ڈینائی کریں کہ جی میں نے یہ فلانی چیز غلط کہی ہے. کیا میں نے یہ غلط کہا ہے کہ جامشورو 7 روڈ جو ہے اس پہ یہ 4 سال سے لگے ہوئے ہیں اور ان سے کمپلیٹ نہیں ہو رہا؟ کیا میں نے جب یہ کہا ہے کہ باقی صوبوں میں بڑے 20-25 ارب کے, اچھی بات ہے پروونشل روڈ پروجیکٹس دیے ہیں, لیکن ہمارے یہاں کوئی نیا روڈ کا پروجیکٹ نہیں دیا؟ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ چاہے ہم اور باقی صوبوں میں انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کو پیسے دیے ہیں, ہمیں کہتے ہیں آپ کو نہیں دیں گے, آپ کھا جائیں گے. بڑا احسان, کل بھی ایک شخص آئے تھے
احسان کر رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں 1600 ارب کتنے 100 ارب بتائیں. یہ تو بھائی یہ تو آئینی حق ہے, کوئی احسان نہیں کر رہے ہو. 742 ارب دینے تھے آپ نے صرف اس سال, اور آپ نے دیے کتنے وہ میں نے آپ کو بتایا. تو یہ احسان نہیں ہے, اس کو احسان نہیں سمجھو. یہ اس, اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا میجورٹی اس صوبے سے 70% اس صوبے سے کلیکٹ ہوتا ہے آپ کے پورے. کیا میں نے غلط کہا؟ کسی ایک چیز پہ غلط بتا دو نا کہ یہ جی آپ نے فیکچولی غلط کہا, اور میں اگر غلط کہا ہوگا اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہیں مجھے پاس غلط نمبر ہو, میں ایکسیپٹ کروں گا. لیکن آپ صرف اس پہ یہ کہہ دینا کہ یہ چور ہیں اور یہ ڈاکو ہیں اور ان سے کام نہیں چلے گا, اور فلانا آرٹیکل جو یاد آتا ہے آرٹیکل وہ غلط صحیح پڑھ دیا, یہ آرٹیکل لگا دو ابھی, اچھا یہ نہیں لگتا تو یہ لگا دو. مطلب کبھی وہ 148 ہے, کبھی 140A ہے, پہلے ایک اور بھی آرٹیکل تھا, وہ جو آرٹیکل ان کو جو اچھا یہ نہیں لگتا یہ لگا دو. وہ بھائی کچھ نہیں لگتا. یہ آئین شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. اس آئین کے اندر صوبوں کو پورا آ کے صوبوں کو تم ایسے نہیں کچل سکتے جس طریقے سے تم سوچ رہے ہو. جناب تیسری چیز جو میں اٹھانا چاہ رہا تھا, ہاں اس سے پہلے واٹر سے پہلے میں نے آپ کو بتا دوں مردم شماری پہ میری آبجیکشن تھی CCI میں, وہ آبجیکشن نوٹ ہوئی, میں نے اس پہ ڈسینٹنگ نوٹ دیا. اس کے بعد ہم نے اپنا آئینی حق انووک کرتے ہوئے پارلیمنٹ میں لکھ دیا ہے کہ جی ایک جوائنٹ سیشن بلائیں اور اس کو ڈسکس کریں. اس لیے پورے سندھ کی آبادی آپ نے کم کاؤنٹ کیا, ہمارا یہ گریونس ہے. اب میں یہ اور وہ خط پہنچ گیا ہے, اور چیئرمین سینٹ نے نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو بھی لکھ دیا کہ جی آپ جوائنٹ سیشن بلائیں, اس لیے کہ وہ آپ کا کام ہے. اب میں امید کرتا ہوں کہ جلد سے جلد جوائنٹ سیشن بلایا جائے گا اور اس پہ ڈسکشن ہوگی, اور مجھے امید ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹیرینز اکراس پارٹی لائنز یہ نہ سوچیں گے کہ جی میں پیپلز پارٹی کا ہوں یا میں PTI کا ہوں یا میں MQM کا ہوں, حق کی بات کریں گے. اور جو ادھر ہم نے ایک اپنی آبزرویشن ریز کی ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے کہ جب نمبر گنتے ہیں تو سندھ کے نمبر آف پرسنس پر ہاؤس ہولڈ باقی سارے صوبوں سے کم ہوتے ہیں, اور اس پہ اگر آپ کریکشن لگائیں جو میں نے کہا ہے تو ہماری آبادی 62 ملین ہو جاتی ہے, جو اس وقت اس نمبر کے حساب سے ان 2017 یعنی آج سے 4 سال پہلے جو انہوں نے 47 ملین کے قریب 4 کروڑ 70 لاکھ کہے تھے, میرے حساب سے کم از کم 6 کروڑ 20 لاکھ کی آبادی ہے پورے صوبے کی, 20 لاکھ کی. اور یہ میں نے اس میں ڈسینٹنگ نوٹ میں یہ ساری چیزیں کر کے دی ہیں, لکھ کے دی ہیں. تو یہ بھی میں آج ریز کرنا چاہتا ہوں کہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جلد سے جلد جوائنٹ سیشن بلایا جائے اور اس میں یہ بحث ہو اس پہ, تاکہ ہم اپنا آئینی حق جو اگین آئینی حق ہے میرا, میں کوئی صوبوں اسپیسیفک بات نہیں کر رہا ہوں, یہ ایک صوبے کو حق دیا گیا ہے کہ وہ جا سکتا ہے جوائنٹ پارلیمنٹ کا سیشن بلانے کے لیے درخواست کر سکتا ہے, اور میں نے وہ کہا ہے. پانی, کئی باتیں ہوئی ہیں, میں ایک چیز بالکل کلیئر اگر آپ سب سے زیادہ ہائی لائٹ کریں تو یہ چیز کریں کہ ایک امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ ہم شاید پنجاب سے کہہ رہے ہیں یا کسی اور صوبے سے کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی چوری کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, ہم یہ نہیں کہہ رہے, یہ بالکل کلیئر کر لیں. میری گریونس صوبہ سندھ کی گریونس ہے ارسا سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ لوگ قانون کے مطابق پانی کی ڈسٹریبیوشن نہیں کر رہے ہیں. اور میں ابھی تھوڑے سے آپ کو نمبرز بتا دوں. اس وقت تک یعنی یہ سیزن جب سے شروع ہوا ہے خریف کا 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے, 1 اپریل سے 10 جون تک, کہ ہر 10 دن کا ریکارڈ آتا ہے. آج کا بھی آپ کو بتا دوں گا, آج کے بھی نمبرز ہے میرے پاس. صوبہ سندھ کو ملنا تھا اس پیریڈ میں اکارڈنگ ٹو اکارڈ, اگر پورا پانی آتا, اور اکارڈ میں لکھا ہوا ہے کہ 114 MF نہیں آئے گا, آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا ہے, اس سے کم بھی آ سکتا ہے, اس سے زیادہ بھی آ سکتا ہے.
لیکن چاروں صوبوں نے اگر اس سے کم آئے گا تو اپنے حصے کے مطابق شارٹیجز لینی ہے. تو صوبہ سندھ کو ملنا تھا 8.292 ملین ایکڑ فٹ پانی اس پورے 2 مہینے 10 دن میں، اپریل مئی اور جون کے 10 دن، اور ہمیں ایکچولی ملا ہے 5.385 ملین ایکڑ فٹ، یعنی 35% شارٹیج ہم نے ان 2 مہینے 10 دن میں برداشت کی ہے. میں نے کیا کہا کہ شارٹیج سب کو برابر ملنی چاہیے، یہ اکارڈ میں لکھا ہے. اور میں یہ پنجاب پہ بلیم نہیں ڈال رہا ہوں، میں ڈسٹریبیوٹ کرنے والوں پہ بلیم ڈال رہا ہوں. پنجاب کو ملی ہے اسی دوران 23% شارٹیج، خیبر پختونخوا کو اپنے شیئر سے زیادہ پانی ملا ہے، 38% زیادہ پانی ملا ہے، اور بلوچستان کو 35%، جتنی شارٹیج سندھ نے لی اتنی بلوچستان نے لی ہے، 35% شارٹیج. ہماری گریونس صرف یہ ہے کہ آپ واٹر اکارڈ کے تحت جو ٹوٹل شارٹیج میں ابھی حساب نہیں کر سکا، یہ تقریباً بنے گی کوئی 27-28% کے قریب. چاروں صوبوں کو اتنی شارٹیج لینی چاہیے تھی، وہ ایگزیکٹ نمبر نہیں ہے یہ سنا، اتنی شارٹیج لینی چاہیے تھی، یہ اکارڈ کہتا ہے. آپ اکارڈ کے طریقے سے چلیں، اور یہ کام ارسا کا ہے. انفارچونیٹلی فیڈرل گورنمنٹ ارسا کو انفلوئنس کر رہی ہے. اب یہ جو بات چل رہی ہے نا، انسپیکٹر بھیج رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، انڈیپینڈنٹ، وہ بھائی ارسا بنا کیوں تھا؟ ارسا از سپوز ٹو بی دیٹ انڈیپینڈنٹ باڈی. ہر چیز میں جس کا کام ہے اس کو ہٹا کے کوئی اور گھسیٹ دیتے ہیں، کسی اور کو انوالو کر دیتے ہیں ان سے جب کام نہیں ہوتا ہے. ارسا کا کام ہے کہ واٹر اکارڈ کو امپلیمنٹ کرے. میری گریونس ارسا کے ساتھ ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ انفلوئنس کر رہی ہے ارسا کو، اور انہیں فورس کر رہی ہے کہ اکارڈ امپلیمنٹ نہ کیا جائے. آئین کے تحت پھر سے میری ریکورس جو ہے، اور وہ آئین میں لکھا ہے، وہ ہے سی سی آئی. سی سی آئی میں گیا ہوا ہوں 2018 اپریل سے، 3 سال سے اوپر ہو گیا ہے، وہاں پہ لٹکی ہوئی یہ بات. دسمبر 2019 میں اس وقت کے اٹارنی جنرل صاحب نے جو رپورٹ پیش کی تھی، اس میں کہا تھا کہ جی بالکل سندھ صحیح کہہ رہا ہے، اور پانی جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے ایز پر اکارڈ، اور وہ یہ ہے. اس کو لٹکایا ہوا ہے، کبھی ایک کمیٹی بناتے ہیں، کبھی دوسری بناتے ہیں، کبھی تیسری بناتے ہیں، اور بلیم سندھ کو کر رہے ہیں کہ ہم انسپیکٹرز نہیں لانے دے رہے. وہ بھائی آئین اور قانون کی طریقے سے چلو نا، آپ ہر چیز میں ایک نیا اینگل کیوں نکال دیتے ہو؟ یا تو آپ آئین کو تبدیل کرو، کہو کہ جی سی سی آئی وی سی آئی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ کرے. آپ ارسا کو ختم کر دو اگر آپ سمجھتے ہو، تھرو لیگل مینس. ایسے نہیں کر سکتے آپ نے اس وقت. اور پتہ نہیں کیوں ارسا خاموش ہے، اس کے کوئی، میں کہہ رہا ہوں کہ اپنی کوئی شارٹ کمنگس چھپانے کے لیے خاموش ہے نا. ایک اس کو مینڈیٹ ہے ارسا کو کہ وہ واٹر کارڈ کے تحت پانی ڈسٹریبیوٹ کرے. اب فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہمارے انسپیکٹر آئیں گے چیک کریں گے. ہم چوری کی تو بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مانو شارٹیجز ایز پر اکارڈ نہیں کر رہے ہو، دے رہے ہو. اتنی کہانی، اور کوئی اس سے بڑی کہانی نہیں ہے جس کو انہوں نے اتنا میں نے اسمبلی کی سپیچ میں کہا تھا یہ پولیٹیکل ایشو نہیں ہے، یہ ٹیکنیکل اور لیگل ایشو ہے. لیگل اس لیے ہے کہ جو واٹر اکارڈ ہے اس کو فالو کرنے کے لیے کیا لیگلی یہ صحیح کرنا ہے کہ نہیں، اور ٹیکنیکل پھر میجرمنٹس کا ہوگا. اس کو پولیٹیکل بنا دیا، خواہ میں کر دیا. میں ابھی پھر اس کو فیکچول باتیں کر رہا ہوں، کوئی اور چیز نہیں کہہ رہا ہوں. میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا، میں ارسا پہ الزام لگا رہا ہوں کہ انہوں نے ایز پر اکارڈ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر رہے، اور وہ نمبرز یہ ارسا کے ہیں، میرے نہیں ہیں. مجھے تو نہیں پتہ چلتا نا کہ باقی صوبوں میں کیا وڈرالس ہے. وہ جو نمبرز دیتے ہیں اور ان کے اویلیبل ہوتے ہیں ویب سائٹس وغیرہ پہ، وہ لے کے میں نے یہ دیا ہے بات. اچھا جی، ایک اور جو میں اس کو ریز کرنا چاہتا ہوں، زیادتی جو ہو رہی ہے خاص طور پہ صوبہ سندھ کے ساتھ، میں فیکچول پوزیشنز پیش کر رہا ہوں. ہمارے یہاں
स्टील मिल को, जो भी सूबे में मुआशी एक्टिविटी है ना उसको बस बंद करना है। स्टील मिल को रिवाइव करने की बात नहीं करते, उसके लोगों को निकाल रहे हैं, उनको इस तरीके से टॉर्चर किया जा रहा है कि वो छोड़ के जाए, मतलब माशी टॉर्चर, इकोनॉमिक टॉर्चर जो हो रहा है उनके साथ। अगर एफआईए से लोग निकालने तो आपने वो कोर्ट्स और ये और वो उनमें सही चीज़ पेश ना करके, और एफआईए से भी आपने वो लोग निकालने जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में अपॉइंट हुए। अगर आपने पब्लिक सर्विस कमीशन पे अटैक करना है तो सिंध के पब्लिक सर्विस कमीशन पे अटैक करना है और कहना है जी फलाने से एक ऑर्डर दे दिया। अगेन जजमेंट पे तो मैं बात कर सकता हूँ ना, कि मेरा ख्याल है कि वो जजमेंट बिल्कुल ही नामुनासिब जो दी गई है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स मौजूद हैं कि सिवाय पब्लिक सर्विस कमीशन के कोई और एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकता, दूसरी तरफ पब्लिक सर्विस कमीशन को ही निशाना बनाया जा रहा है। वही पब्लिक सर्विस कमीशन जो एक रूल्स के तहत इंडक्ट की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उनकी सॉर्ट ऑफ अप्रूवल के बाद, इसलिए कि उन्होंने कहा था कि आप कानून बनाएं कि आप इंडक्ट कैसे करेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स। वो कानून 2017 में बनाया गया, एक रूल्स बनाए गए और वो सुप्रीम कोर्ट में जमा हुए। उन रूल्स के तहत लोगों को उन पे चलते हुए बिल्कुल भर्ती की। और सूबों में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ सिंध के साथ है। अभी भी हमारे को गलत पिक्चर पेश करने के लिए कहा जा रहा है, किए जा रहे हैं काफ़ी काम। तो ये चीज़ें जो है सिंध के साथ और नाइंसाफ़ी है। मैं फैक्चुअल पोजीशंस बता रहा हूँ। आर्टिकल 158 भी आइन का हिस्सा है ना, कि सूबे में प्रायोरिटी सूबे के लोगों को होनी चाहिए जहाँ पे गैस पैदा हो। ये क्या वजह है? मैं चार्ट देख रहा था थोड़ी देर पहले, मिनिस्टर एनर्जी साथ बैठे, कि हमारे यहाँ जो अगर हमारी जो गैस हमारे सूबे में पैदा होती है तो हमारे हर घर में गैस मुहैया करनी चाहिए। ये क्यों है कि हमारी कवरेज बाकी सूबों से भी कम है। मैं तो कह रहा हूँ 100% होनी चाहिए, इसलिए कि हमारे हम आइन में लिखा है 158 में, द पीपल ऑफ दैट प्रोविंस विल हैव प्रेसिडेंस ओवर अदर यूजर्स। आइन की बात करें, अगर आइन में हाइडल प्रॉफिट्स लिखा हुआ है कि केपीके को मिलेंगे, हमें कभी एतराज़ किया है? हम तो खुशी से कहते हैं कि ये होना चाहिए। हमेशा सपोर्ट करता हूँ मैं सीसीआई में जाके, चाहे वो नून लीग की हुकूमत थी या अभी पीटीआई की हुकूमत हो, मैं केपीके को उनके आईनी हक के लिए हमेशा सपोर्ट करता हूँ। सिंध हमेशा कहता है आइन के तहत चले, तो जब आइन में 158 की हमें है एक फैसिलिटी, तो वो क्यों नहीं हमें अवेल करने देते? हर घर को क्यों नहीं गैस देते? ये इनको देनी चाहिए, हर सूबे के हर घर को। मैंने पब्लिक सर्विस की बात की। बेसिकली जो ये था, इसलिए कि मैं कुछ टाइम छोड़ना चाहता हूँ सवालात के लिए भी आपके। जो एक सेकंड, मैं सिर्फ ये मकसद है कि जो हम बात कर रहे हैं कि सिंध का माशी कत्ल किया जा रहा है, ये फैक्ट्स हैं, उसको बैकअप करने के लिए फैक्ट्स पे बातें कर रहे हैं, सिर्फ कोई लफाजी नहीं है ये चीज़ें। हाँ, कल मुझे एक बड़ा अफसोस हुआ था, मैंने थोड़ा सुना था, एक चीज़ रह गई मेरे से, कि कहा गया कि सिंध पुलिस जो है, पता नहीं वो रेंजर्स चली जाए तो पुलिस नहीं करे और मिन्नतें करते हैं। भाई मुझे बड़ी हैरत हुई, ये कराची शहर इस पुलिस ने रेंजर्स की मदद से, आर्म फोर्सेस की मदद से एक कंबाइंड एफर्ट हुआ था। किसी को आपने नीचा दिखाना नहीं है। और मैं कुछ इंसिडेंट्स भी लूँगा, बताऊँगा आपको। 6th या 7th मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड हुआ करता था आज से 4-5 साल पहले। इस वक्त 118वें नंबर पे है मोस्ट डेंजरस सिटी इन द वर्ल्ड की लिस्ट में। ये इसी सिंध पुलिस के काम और उनकी कुर्बानियों की वजह से हुआ। जो सिंध पुलिस के पिछले 3 साल में सिर्फ 81 शहादतें हुई, आज भी एक सुबह शहीद हुआ है पुलिस वाला। आप उनकी तौहीन कर रहे हैं। इधर आके
صوبے کے اس گھر میں بیٹھ کے جو کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، اس پہ آپ آ کے اپنے پولیس والوں کی ان شہداء کی توہین کر رہے ہیں. کیا چائنیز کانسولیٹ والا اٹیک یاد نہیں کسی کو، جب ایک شخص پستول لے کے بھی آ گیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، بلٹ پروف جیکٹ پہن کے بھی لڑنے. وہ کس نے کیا تھا؟ وہاں بھی ہمارا ایک 2 پولیس والے شہید ہوئے تھے، یہ شاہ اشرف داؤد اور پولیس کانسٹیبل عامر خان. آپ ان کی توہین کر رہے ہو آ کے ادھر. آپ کو تھوڑا سا لحاظ تو کرنا چاہیے. آپ ان کے جو ورثاء ہیں، اس لیے ان کے ورثاء ہم سب ہیں، ان کے دل پہ کیا گزرے گی؟ جو اسٹاک ایکسچینج میں سب انسپیکٹر محمد شاہد شہید ہوا تھا، کیا اس کی آپ توہین کرنے آئے تھے ادھر ادھر سے اٹھ کے اسلام آباد سے؟ یہ جو اسٹاک ایکسچینج کا میں نے بتایا، اس کے علاوہ سندھ ریولیوشنری آرمی کا آؤٹ فٹ تھا، اپریل 21 میں سی ٹی ڈی نے اس کو بسٹ کیا. آپ کے افغان سلیپر سیل سے ایک لمبی لسٹ ہے جو کامیابیوں کی. یس پرابلمس ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. ہر بڑے شہر میں، اس سائز کے شہر میں، دنیا بھر میں کرائم ہوتا ہے. کرائم نہیں ختم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کرائم ختم ہو گیا، لیکن وہ شہر جہاں پہ آج سے 5-6 سال پہلے نکلنا مشکل تھا، وہ صوبہ جس میں آج سے 10-11 سال پہلے کانوائز کے بغیر آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں سکتے تھے. سورج ڈھلنے کے بعد آپ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے آ کے اور سندھ پولیس نے اور ہمارے باقی جو رینجرز ہیں یا آرمی ہیں ان کی مدد سے یہ لا لیسنس ختم کیا، لا اینڈ آرڈر واپس لائے ہیں. کیا آپ یہاں، کیا وہ بہادر پولیس والا محمد بخش برڑو کشمور پولیس کا، جس نے ایک بچی کو ریکور کرایا، اپنی بیٹی کو کی جان جوخم میں ڈال کے، آپ اس کی توہین کرنے آئے تھے ادھر؟ پتہ نہیں آپ لوگوں نے سوال کیوں نہیں پوچھا یار، یہ جو ادھر بیٹھے تھے. مجھ پہ یار، مراد علی شاہ پہ تو تم نے، کل میں نے وہ پریس کانفرنس سنی، میرا خیال ہے وہ میں نے گنا نہیں، کوئی بیٹھ کے آپ لوگوں کو ڈیوٹی دیتا ہوں گن لیں، عمران خان اتنا یاد نہیں جتنا مراد علی شاہ یاد ہے. یہ میں لکھ کے دیتا ہوں. ایک طرف کہتے ہیں کچھ نہیں، اور دوسری طرف ان کا اپنا ہی ایک وزیر، ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے آ کے. اسی نے کہا نا بھائی، بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے. اور یس میں اپنے صوبے کی بات کرتا ہوں. جب میں بات کرتا ہوں مجھے کہا جاتا ہے تم ایکیوز کر رہے ہو، میں کہتا ہوں میں فیکٹس پیش کر رہا ہوں، میں ایکیوز نہیں کر رہا ہوں. میں نے ایک بھی اگر فیکٹ غلط بتایا ادھر، کئی پولیس کے ایسے میرے پاس، اس لیے میں نے ان سے کہا تھا کہ جی مجھے ذرا بتا دیں. تو یہ ایک لسٹ جلدی سے ابھی ٹائپ کی میری دفتر میں، آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ اس صوبے میں آ کے اس صوبے کی پولیس سروس کو، اس صوبے کے لوگوں کی توہین اس طریقے سے نہیں کر سکتے. آپ ہمارے شہداء کی توہین ایسے نہیں کر سکتے. اور مجھے شکوہ ضرور ہے، جو لوگ بھی ادھر موجود تھے انہوں نے کم از کم مراد علی شاہ کو جو کہنا ہے کہو. آپ ان کے لیے سوال تو اٹھاتے کہ یار آپ نے کیسے یہ کہہ دیا. تو یہ ایک چیز بھی میں ریز کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ سے کہوں. باقی کچھ اور پوائنٹ سے میں ان کو چھوڑ دیتا ہوں، اس لیے کل میں بجٹ میں جو اسپیچ میں اپنے کہہ دوں گا. فار ایگزامپل جو کرونا کی بھی صورتحال ہے اور جس طریقے سے صوبے نے ہینڈل کیا ہے. شاہ صاحب میرے خیال سوالات کے لیے اگر آپ آرام آرام سے ایک ایک کر کے کر لیں. ناصر بہت شکریہ آپ کا یہ سوال کرنے کا. دیکھیں کراچی کی میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ صورتحال کوئی بہت اچھی ہے.
جس طریقے کی انویسٹمنٹ کراچی میں ہونی چاہیے اس طریقے کی انویسٹمنٹ ہماری پروونشل ریسورسز نہیں الاؤ کرتی. اس لیے ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فیڈرل سپورٹ چاہیے, انٹرنیشنل سپورٹ چاہیے, اور ہم اسی پہ کام کر رہے ہیں. اس وقت کراچی شہر کے اندر ہم اپنی پروونشل اے ڈی پی, ڈسٹرکٹ اے ڈی پی, فیڈرل سے بھی مدد جو مل سک رہی ہے لے رہے ہیں, اور انٹرنیشنل ایجنسیز سے. اس وقت جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, میں ٹوٹل ابھی نمبرز تھوڑی دیر پہلے میں دیکھے تھے, کل وہ بجٹ میں ایگزیکٹ نمبرز بتا دوں گا, لیکن سینکڑوں اربوں میں اسکیمز اس وقت چل رہی ہیں. کراچی کی حالت ایسی کیوں ہوئی؟ ان پلانڈ گروتھ. میں نے جو مافیاز ادھر کام کرتی رہی ہیں, جو قبضے کرائے گئے ہیں, وہ آپ سب کو پتہ ہے. یہ جو بن گئی اس میں ہر ایک قصوروار ہے, میں اپنے آپ کو بھی قصوروار کہتا ہوں کہ جو یہ ہے, لیکن جو ان پلانڈ گروتھ اور جو کراچی کو اپنا کہنے والے اور ہمیں کہنے والے آپ تو ہیں ہی نہیں ادھر کے, وہ ان کی زیادہ ذمہ داری بنتی ہے. ہم بھی اپنی ذمہ داری قبول کرتے ہیں کہ یہ ہے, لیکن دوسری میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگین آئی ایم ناٹ جسٹیفائنگ اٹ, میں کہہ رہا ہوں اتنی بری بھی نہیں ہے جتنی آپ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کراچی کی صورتحال. میں کچھ دنوں پہلے جب ایک بار اسلام آباد اترا تھا ایئرپورٹ پہ, اور اس دن کو دھرنے شرنے لگے ہوئے تھے, تو انہوں نے کہا جی ڈائیورجن سے لے جائیں, اور میں نے بڑی اچھی صورتحال دیکھی ادھر بھی. تو ایسی بھی نہیں ہے پوزیشن. آپ کو اگر پیش کرنا ہے میڈیا یا اس کے تھرو, میں یہ کہہ رہا ہوں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوں. یس, کراچی کے اندر اور ہم نے انویسٹ کرنا ہے, اور ہمارا یہی پلان ہے کہ ہم اس کی واٹر سپلائی, اس کی سیوریج, اس کی ویسٹ کلیکشن, اس کی ٹرانسپورٹیشن, اس کے اندر میجر انویسٹمنٹس تھرو انٹرنیشنل فائنینسنگ ایجنسیز کرنے جا رہے ہیں, اس لیے کہ ہماری اپنی بجٹ وہ نہیں دے گی ہمیں اسپیس. سپنی کا سب سے پہلے جو آپ نے بحریہ کی بات کی, میں پھر سے میں نے پچھلے دفعے بھی بڑا کلیئر کیا تھا کہ پیسفل پروٹیسٹ کرنے کے لیے ہر ایک کو اجازت ہے, اور ہم نے خود فیسیلیٹیٹ کیا تھا پیسفل پروٹیسٹ کے لیے. جب کہا گیا کوئی اور یہ ان کے لیے نہیں, کوئی بھی ادارہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں جو باقی باتیں کی نا, میں آپ کو ڈیٹیل دے دیتا ہوں. اس وقت تک 24, 25, 26, 28 ایف آئی آرز داخل ہوئی ہیں کہ بحریہ کے واقعے پہ. 2 گورنمنٹ نے کی ہیں جو گورنمنٹ کے املاک کو نقصان پہنچا ہے, 1 بحریہ والوں نے کی ہے, 1 ایف ڈبلیو او نے کمپلینٹ کی ہے داخل, اور 24 پرائیویٹ لوگ ہیں جنہوں نے ایف آئی آر داخل کی ہیں, لارج نمبر. جو آپ بات بتا رہے ہیں اریسٹ کی, 120 اسپاٹ سے اریسٹ ہوئے تھے لوگ, 36 اس کے بعد اریسٹ کیے جو پہچانے گئے ہیں. اور ہم نے کہا ہے پولیس کو, بڑی کلیئر انسٹرکشنز ہیں, ویڈیو ایویڈنسز موجود ہیں بہت سارے, کسی ایسے کو ہم نہیں پکڑیں گے صرف شک کی بنیاد پہ کہ یہ تھا ادھر یا نہیں تھا, جب تک وہ پراپر ایویڈنس نہ ہو. لوگوں نے ایف آئی آر تو میرے اوپر ہے نا کہ میں کسی پہ بھی داخل کر دوں, اور اریسٹ ہوئے ہیں. 6 لوگ چھوڑے گئے ہیں جو نہیں پائے گئے ملوث اس میں, پولیس نے چھوڑ دیے تھے انڈر 497 سی آر پی سی. کئی ایسے لوگ جو انوالو نہیں تھے اور نامنیٹ ہوئے تھے ان کو چھوڑ دیا امیڈیٹلی, بلکہ ان کو اریسٹ ہی نہیں کیا, انویسٹیگیشن نے ان کے نام اسی وقت نکال دیے. کچھ لوگوں نے بیل لے لی ہیں, ان کو بالکل عدالت کا احترام کرتے ہوئے ان کو ہاتھ نہیں لگایا جا رہا. ہم پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی بھی اس صوبے میں
اس صوبے نے بہت برا ٹائم دیکھا ہے. اس صوبے نے لوگوں کو وہ 80s 90s اور 2000s کے زمانے یاد ہوں گے, رائٹ اپ ٹو 2013-14. ایسا ماحول ادھر ہم ہونے نہیں دیں گے, اور اس میں جو فائدہ اٹھانے والے لوگ ہیں ان کو ہم فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے. کوئی بھی جو اگین پروٹیسٹ کرنے کا کسی کا حق ہم نہیں چھینیں گے, لیکن ان کو اپنے قانون کے دائرے میں رہنا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ کہ جو بھی ہاؤسنگ ایجنسیز بن رہی ہیں پورے صوبے میں, ہم ان کو بھی پابند کریں گے کہ نمبر 1 وہ لوکلز کو وہ رکھے, ان کو امپلائی کریں. میرا صرف سب سے یہ پیغام ہے کہ اگر آپ آ کے روڈوں پہ پاکستان کے خلاف نعرے لگائیں گے تو آپ میں اور الطاف حسین میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آپ کسی اور کے کہنے میں نہ آئے. جو بھی آپ کو یہ انفلوئنس کر رہے ہیں, سندھ حکومت جو بھی ہاؤسنگ اتھارٹی ہے, جو بھی ایجنسی ہے, اس کی دائرہ کار سے باہر ان کو نہیں جانے دے گی. اور یہ ہم نے بڑا کلیئرلی کہا ہے, اگر کہیں پہ پرابلمز آتی ہیں, ایف آئی آرز بھی کٹتی ہیں, لوگ قبضے تو ایک بنا گیا نا معمول کرتے ہیں, اس پہ ہم بالکل ایکشن لیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی, اور میں یہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں, میں دوبارہ ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ جو پیسے سٹک اپ ہیں سپریم کورٹ میں, اس کو دیا جائے تاکہ سندھ کی اسمبلی فیصلہ کر سکے کہ وہ کہاں خرچ ہوں گے. اور جب وہ پیسے آئیں گے, ہم اس کا بڑا حصہ سندھ حکومت پروپوز کرے گی اسمبلی کو کہ ملیر کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو. تو یہ 1 منٹ میں ختم کر لوں, اکرم پھر آپ پوچھ لیجیے گا. ملیر کی فلاح و بہبود کے لیے خرچ ہو, یہ ساری چیزیں ہیں. اور اس کے علاوہ جو اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں وہ پریکاشنری ہیں کہ ایسی صورتحال سے لوگ فائدہ نہ اٹھائیں. ہمارا قطعاً کوئی سیاسی اسے مطلب آپ نے خود دیکھ لیا تھا نا, فائدہ اٹھانے والے اگلے دن پہنچ گئے تھے ادھر, اور بحریہ کے لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا وہ بھی آپ نے دیکھا. تو یہ لوگ ہیں جن سے ہم پریکاشنری اسٹیپس لے رہے ہیں. اور آپ یہ بالکل کہیں کہ سندھ حکومت ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے. ہم کبھی بھی کسی کو بغیر ایویڈنس کے, بغیر ثبوت کے, ہاں غلطی ہو سکتی ہے, اگین یہ بڑی باتیں ہوئی تھیں, وہ غلطی ہو سکتی ہے, وہ غلطی ایکنالج بھی کریں گے کہ یہاں پہ ہم سے غلطی ہوئی اور اس کا تدارک بھی کریں گے, لیکن غلط کسی کو نہیں پکڑیں گے. دیکھیے میں نے آپ کو جو فیڈرل بجٹ دیا گیا ہے اس پہ کئی قسم کے لوگ انالیسس کر رہے ہیں. ہمارا صوبہ بھی, ہمارے جو فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے وہ ویوز دے رہا ہے. مجھے ایک رپورٹ انیشیل دی ہے انہوں نے, اور میں اس پہ پوری طریقے سے دیکھ نہیں سکا ہوں. میں اس پہ بجٹ کے اگلے دن جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس کروں گا ڈیٹیل میں بات کر لوں گا. لیکن پوائنٹ یہی ہے جو میں نے پہلے کہا نا کہ اس سال بھی 4.9 ٹریلین کا کہا گیا تھا, 4.7 سے بھی کم کلیکٹ کر رہے ہیں. اگلے سال 5.9 ٹریلین کی بات کی جا رہی ہے, اور ان کا ہوتا یہ ہے کہ ٹارگیٹ سے اپنے بتا کے اور پھر کلیکشن کرتے نہیں ہیں, صرف ہوائی باتیں کر دیتے ہیں. تو آئی ہوپ کہ ایسا نہ ہو, اس لیے کہ ہم صوبے اپنی بجٹس انہی کو دیکھ کے بناتے ہیں, اور جب وہاں سے شارٹیج آتی ہے تو افیکٹ ہماری بجٹ ہو جاتی ہے. بالکل نہیں. دیکھیں نا, یہ کہ صوبہ سندھ یا باقی صوبوں کا مجھے نہیں پتا کہ اعتماد میں لیے گئے سوائے ٹی وی پہ پریس کانفرنسز کرنے کے, اور اس کے ذریعے کچھ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کرنے جا رہے ہیں, اور اصل میں کیا کرنے جا رہے ہیں وہ آخر تک پتہ نہیں چلتا. اس دن اسمبلی کے اندر بھی جس طریقے سے وہ قوانین سارے پاس ہوئے بغیر کورم کے, اس میں بہت بڑے سوالیہ نشان ہیں. اسمبلی کے اندر کسی اور پارٹی کو انہوں نے کانفیڈنس میں نہیں لیا, اور وہاں پہ اعتراضات سب نے کیے ہیں ان کو, اور اس کے بڑے فار ریچنگ افیکٹس ہوں گے. اتنا آسان نہیں ہے ساری چیزیں بیٹھ کے کرنا. ڈکٹیٹرز نہیں ہیں, ڈکٹیٹوریل رجیم نہیں ہے جو یہ کام یہ اس طریقے سے کرنا چاہ رہے ہیں. میں مذمت بھی کرتا ہوں, اور میں یہ بھی ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کو ریویو کریں, ساری پولیٹیکل پارٹیز کو آن بورڈ لیں.
اور آپ الیکشن قوانین میں جو ترامیم کرنا چاہتے ہیں اس پہ سب آن بورڈ ہوں گے تبھی سیٹسفائی ہوں گے, نہیں تو اور خرابیاں ہی پیدا ہوں گی. میں نے اس کا دوسرے پارٹ کا جواب پہلے دے دیتا ہوں اس لیے کہ وہ میرے اوپر ڈائریکٹلی یعنی سندھ حکومت کے اوپر کرٹیسزم. میں پھر آپ کو بتا رہا ہوں کہ پریونٹیو میجرز لیے جا رہے ہیں تاکہ کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہ ہو جس سے دوسرے فائدہ اٹھائیں. ہم یہ آپ کو بالکل فہم کرتے ہیں کہ بغیر ثبوت کے کسی کو ہم پروزیکیوٹ نہیں کریں گے. یس پریونٹیو میجرز کچھ لیے جا رہے ہیں اور یہ اس صوبے کے امن و امان کے لیے ضرورت بن گئی ہے. میں نے آپ کو ساری یہ ڈیٹیل بھی بتائی نا, جو کہتے ہیں ہزاروں لوگ یہ ہو گئے, یہ ٹوٹل ڈیٹیل ہے. جو بھی پروزیکیوٹ ہوگا وہ پراپر ایویڈنس پہ ہوگا. ادروائز اگر کوئی شک کی بنیاد پہ کچھ لوگ پولیس اٹھاتی ہے اس کو امیڈیٹلی انسٹرکشنز, اور وہ ہو بھی ہیں, ہو بھی رہے ہیں, تو اس کی آپ بالکل نہ کریں. دوسرا جو آپ نے کہا وہ تو میں نے ذکر کیا نا, جو معاشی قتل کیا جا رہا ہے اس طریقے سے ہمارا لوگوں کا, میں نے اسٹیل مل کی ذکر کیا, میں نے ایف آئی اے کا ذکر کیا, آپ نے سوئی گیس کی بات کہی, یہ اکراس دا بورڈ نادرا کی بات کی. یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک, اور جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں آپ صوبائیت پہ آ گئے. میں پھر سے یہ کہہ رہا ہوں جیسے آپ نے بات کی, ہم فیکچوئل پوزیشن پہ بات کر رہے ہیں, فیکٹس سامنے رکھ رہے ہیں, اور اگر فیکٹس یہ دکھا رہے ہیں کہ آپ ایک صوبے کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہو تو ہم ضرور آواز اٹھائیں گے. یار میں تو یہ پوری پہلے بات کر چکا ہوں. آپ کی سوال تھا پہلا کہ ہم آہنگی کیوں نہیں ہو رہی ہے وفاق میں. ہم تو دیکھیں کسی فورم پہ اگر ہم نے انکار کیا ہو جانے پہ تو بتائیں, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ جب میں سی سی آئی میں جاتا ہوں تو میں ہیولی آؤٹ نمبرڈ ہوتا ہوں. میں ایک ہی بندہ ہوتا ہوں جو ان کی ساتھ نہیں, لیکن پھر بھی کوشش کرتا ہوں کہ کیا میٹنگ میں تو ہر ایک میں جاتا ہوں, اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کرتا ہوں. یہ وفاق کے اوپر ہی, اور میں نے جب اس دن بات کہی تھی ادھر یہی کہا تھا, میں نے پرائم منسٹر سے بھی یہ کہا تھا, اور یہ مجھے لفظ اپنے یاد ہیں کہ یہ تینوں صوبائی وزراء اعلیٰ باقی جو میرے بھائی ہیں اور آپ ہمارے بڑے ہیں, یہ لفظ تھے میرے, اور آپ نے برابری کرنی ہے. تو یہ سوال ادھر پوچھا جائے کہ کیوں نہیں ہو رہا, جو کہ نظر آ رہا ہے. اگین کوئی الزام نہیں, صرف فیکٹس. میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں صرف فیکٹس دے رہا ہوں, وہ پیش کر رہا ہوں. دوسرا آپ نے سوال کیا تنخواہوں کے بارے میں, انشاءاللہ کل آپ دیکھ لیں گے کہ ہماری جو پروپوزلز ہوں گی, اس لیے کہ ابھی میں اعلان نہیں کر سکتا, کیبنٹ نے اپروو کرنا ہے پہلے اور اسمبلی میں پیش کرنی ہے, پھر اسمبلی نے اپروو کرنا ہے. وہ لوگوں کی خواہشات کے ساتھ ہی ہوں. مجھے یہ دیکھیں, میں عدالت کے کامنٹس پہ میں کامنٹ نہیں کروں گا. ایک منٹ, وہ تو دل سے وہ جب چپتی ہے نا تو پھر وہ کی باتیں کرتے ہیں. مجھے یہ تو بہت کلیئر ہے, یہ سوال ہی نہیں بنتا, اس لیے کہ جو ان کے دل پہ لگی ہے بات تو یہ نکل رہی ہے نا, بہت سیدھی سی بات ہے. مجھے اس پہ نہیں اعتراض ہے, مجھے جو چاہے کہے. کل جو اس نے میرے پولیس والوں کو, شہیدوں کو کی توہین کی ہے, اس پہ مجھے اعتراض ہے, اور میں نے اسی کی بات کی, اپنی تو بات ہی نہیں کی تھا. میں نے تو یہ کہا نا, میں تو اسے بہت زیادہ یاد ہوں, پرانی دوستی بھی ہے, جان پہچان بھی ہے ہماری, ٹھیک ہے, وہ بھی چھوڑا نا, اس لیے یاد زیادہ کرو. ہاں دیکھیے, عدالت کے کامنٹس پہ جو آبزرویشنز ہیں میں کامنٹ نہیں کروں گا. سندھ کی حکومت سندھ کی کابینہ چلاتی ہے, حکومت کو ڈیفائن کابینہ کیا ہوا ہے. اس کابینہ کو چیف منسٹر کو الیکٹ صوبائی اسمبلی سندھ نے کیا ہے, اور ادھر سے چلتی ہے. یہ بڑی کلیئر بات ہے, اور کوئی اس میں مبہم چیز نہیں. اگر کوئی اور بات کر رہا ہے تو وہ آئین, میں نہیں زیادہ کہنا چاہوں گا بات, خواہ وہ پھر آپ لوگ لے جائیں گے اس کو ہیڈ لائن بنا کے. لیکن میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی کامنٹ آبزرویشنز پہ نہیں کروں گا, کہ آبزرویشنز جو آتی ہیں ان پہ میرا خیال مناسب نہیں ہے میرا کامنٹ کرنا. لیکن جو پوائنٹ آپ نے صرف کانٹیکٹ سے ہٹا کے کہ سندھ حکومت کا مطلب کابینہ چیف منسٹر بناتا ہے, اور چیف منسٹر کو الیکٹ اسمبلی کرتی ہے, تو اور اسمبلی کو الیکٹ صوبے کے لوگ کرتے ہیں. تو یہ پورا سرکل بنتا ہے, اس طریقے سے چلتی ہے. باقی جو جس کی مرضی ہے وہ کہہ دے, اس کو ہم نہیں کہہ سکتے. کیا میں اس کے مطلب کیا کمپیریزن کروں گا بیٹھ کے یار. میں خود بتا رہا ہوں کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی تو ہو رہی ہے, لیکن ترقی اللہ کا شکر ہے, ہم نے بھی
وہ لائننگ کی ہے, ہم نے بھی روڈز بنائے, ہم نے بھی کراچی شہر کے اندر کام کیا ہوا. یہ تو آپ ان سے پوچھیں نا, پی ایچ ڈی میں تو کہہ چکا ہوں پی ایچ ڈی بھی کس طرح کا ہے, اور جو آپ نے باتیں کی ان سے بالکل. اچھا, ہائر ایجوکیشن میں یس انہوں نے کچھ سندھ کے لیے بھی رکھے ہیں پیسے, اور ہم اس کو سپلیمنٹ کریں گے, ہر سال کرتے ہیں تاکہ ہماری یونیورسٹی چلتی رہیں. اور ویسے میں آپ کو بتا دوں کہ سندھ حکومت نے اپنے طور پہ پچھلے 10-12 سالوں میں ہائر ایجوکیشن میں جو انویسٹ کیا وہ کسی اور صوبے میں نہیں ہوا. ہم نے جو یونیورسٹی بنائی ہے کسی اور صوبے میں نہیں بنی ہے, وہ آپ کو ڈیٹیل سب کو پتہ ہے. تو وہ اگین ناانصافی تو سندھ کے ساتھ کرتے ہیں. جیسے میں نے بتایا نا کہ وہاں پہ پروونشل روڈز بھی فیڈرل گورنمنٹ بنا رہی ہے, اور یہاں پہ ہمارے نیشنل ہائی ویز بھی فیڈرل گورنمنٹ نہیں بنا رہی ہے. جو میں نے بات کی بعد میں وہ آ جاتے ہیں کہ پتہ نہیں لاہور سے کراچی تک موٹر وے سارا تو بن جائے گا, لیکن جو سندھ کا اندر پورشن ہے نا وہ پی 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 میں بنے گا اور اس میں ٹائم لگے گا. دیکھیں, اس کی میں نے کلیئر انسٹرکشنز دی ہیں پولیس کو کہ اس کی تہہ تک پہنچے, اور انشاءاللہ تعالی اس کی تہہ تک پہنچ کے جو بھی کلپریٹس ہوں گے ان کو سزا ملے گی. بہت کلیئر, اس میں کوئی مبہم بات نہیں ہے. یہ بڑا غلط ہوا ہے اور اس میں کوئی مبہم بات نہیں, بالکل سزا ملے گی. دیکھیں, جہاں پہ بھی ایسی شکایت ہو, لوگ جو اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں, میں نے آج کلیئر آرڈرز دیے ہیں کہ اس بندے کو اریسٹ کیا جائے. ایف آئی آر تو کاٹ دی گئی ہے, میں نے کہا اس کو اریسٹ کیا جائے اور اس کو عبرت کا مقام بنایا جائے تاکہ لوگوں کی زندگیوں سے لوگ نہ کھیل سکیں. جو بھی اس کو شدید مذمت کا, اور جہاں پہ بھی اور کہیں اور آپ کو جیسے آپ نے کہا کوئی انسٹنس ہو پلیز بتائیں, ہم پراپر ایکشن لیں. اچھا دیکھیں, وہ جو عثمان انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر صاحب کا قتل ہوا تھا, بہت ہی افسوسناک واقعہ تھا. اس پہ میں تعزیت بھی کرتا ہوں, اور اس پہ اریسٹ بھی کچھ ہوئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم سزا دلوائیں گے جو ہوئی ہیں. لا اینڈ آرڈر کی میں نے بتایا کہ اس سائز کے شہر میں ضرور پرابلمز آتی ہیں, لیکن یہی شہر 7واں موسٹ ڈینجرس سٹی تھا, وہ 118واں ہو گیا موسٹ ڈینجرس, تو اس میں بہتری آئی ہے. اور کیا تھا آپ کا جی؟ ہاں, سیف سٹی کے لیے ہم نے اگلے سال ایک بڑی رقم رکھی ہے, آپ کو بجٹ میں کل جو پروپوز کر رہے ہیں, اپروو تو پھر کیبنٹ نے اور اس نے کرنا ہے, لیکن مجھے یاد ہے ہم نے وہ ایڈوانس سٹیج پہ, اس میں کافی ایشوز تھے اس کو ڈیزائن کرنے میں. ہم سیف سٹی این آر ٹی سی کے ساتھ کر رہے ہیں جو نیشنل کمپنی ہے پبلک سیکٹر, تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے سال میں اس پہ تیز کام ہوگا. دیکھیں, سب سے پہلے تو میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے صوبائی حکومت کو, لوکل جو لوگ ہیں ان کو کانفیڈنس میں لے کے وہ گلی نالے بنانے. اب ہمارے اوپر الزام تھا شاید پنجاب میں بھی گلی نالے نہیں بنائے ان کی حکومت نے جو اب بنا رہے ہیں, مطلب میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا نا. بھائی یہ ایسا نہیں ہے. پرائم منسٹر کا کام ہے کہ فیڈرل پی ایچ ڈی پی کے اندر ایسی اسکیمز دیں جو کہ جیسے, اگر میں تو یہی مانگ رہا ہوں نا ان سے کہ آپ ہمیں بڑا کوئی روڈ بنا کے دیں, کوئی اسپتال بڑی قائم کر کے دیں, جو کہ باقی صوبوں میں کر رہے ہیں. تو یہ میری ہے. باقی یہ اس کو اس طریقے سے جسٹیفائی کرنا کہ اس لیے کہ صوبائی حکومت نہیں کر رہی, ہم بالکل کر رہے ہیں اور وہ اگزامپلز ہیں, لیکن ضرورت تو اور بھی ہے نا. لیکن ہمیں زیادہ ضرورت تو میگا پروجیکٹس کی, اور سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ آپ کنسلٹ کر کے کریں. شکارپور والے انسیڈنٹ پہ میں نے دینی تھی, لیکن پھر میں اسمبلی اس کے بعد نہیں جا سکا. اس وقت ہم نے دیکھیے پراپر ایکشن اس طریقے سے کرنا تھا کہ نقصان کو لیٹرل ڈیمیج کم سے کم ہو. ہم نے جو بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ, رینجرز کے ساتھ مل کے ایک پلان کر کے, اور زیادہ ڈیٹیل نہیں دوں گا, لیکن ہم نے یہ کیا کہ ان کے سپلائز اور راستے وغیرہ بند کریں تاکہ ہم بغیر نقصان کے, کم سے کم نقصان سے, اور ان کو سب کو کیفر کردار تک پہنچائے. آج صبح ایک انسیڈنٹ اور کشمیر میں ہوا تھا, ایک ہمارا سپاہی شہید ہوا ہے انفارچونیٹلی, ہم ان کے پیچھے بھی ہیں تاکہ ان کو بھی پکڑا جا سکے. تو ایشو اس کو شکارپور کو انشاءاللہ تعالی ہم وہ جو ایک چھوٹا سا ٹرائی بارڈر ایریا ہے جس میں کشمیر ڈسٹرکٹ, شکارپور ڈسٹرکٹ, گھوٹکی ڈسٹرکٹ اور پھر بلوچستان اور پنجاب کے ڈسٹرکٹس ہیں جوائننگ, ان میں جو لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے وہ ہم باقی صوبوں کے ساتھ بھی مل کے اور اپنے انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں امن و امان بالکل قائم کریں گے. یہ اوور نائٹ نہیں ہوگا, لیکن اس کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور میں یہ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ. اچھا میری بات سنیں,
جو ساری آپ نے باتیں کی نا وہ تو میں پہلے ہی اپنی ٹاک میں کہہ چکا ہوں کہ یہ میں اعداد و شمار دے رہا ہوں، فیکٹس دے رہا ہوں، آپ نے میری ریپیٹ کی، فیکٹس دے رہا ہوں، اور وہ رپلائی میں صرف چور ڈاکو کے علاوہ ان کو اور کچھ نہیں آتا۔ سیکنڈلی یہ بھی آپ نے جو بات کی، اور میں نے بڑا کلیئرلی سب کو ادھر کچھ لوگوں کی تھی تشویش اس بارے میں کہ جی ہم سندھ کو دوبارہ 80s 90s اور 2000 کے دور میں نہیں لے جانا چاہتے، نہیں لے جانے دیں گے، اس وجہ سے ہم یہ ایکشن کر رہے ہیں، اور اس کا جواب مطلب میری پہلے ہی آ گیا تھا۔ تیسرا جو بات کریں میں اس کا بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے چیف منسٹر الیکٹ کے یس پارٹی نے مجھے نامنیٹ کیا اور الیکٹ مجھے صوبائی اسمبلی نے کیا، اور یہ لوگ تو روزانہ اگر اتنا ہی انفیکٹو ہو روزانہ دعائیں کیوں مانگتے ہیں؟ یہی صاحب آئے تھے جب اس وقت بھی وزیر اطلاعات پر نکال دیے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا 2019 کے جنوری میں آپ نکال لیں، وہ ادھر آئے تھے کہ جی اب یہ ان کا تختہ گول کرنے میں آیا ہوں۔ دوست ہیں، پرانے جاننے والے ہیں نا، تو یہ تھوڑی بہت حجت کر سکتے ہیں۔ تو یہ باتیں پرانی اگر اتنا ہی تھا تو بھائی کیوں اتنی پریشانی ہے؟ کیوں آپ کا ایک وزیر، ایک سینئر وزیر جس کو آپ نے ایک بہت سینئر عہدہ دیا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ یار بڑا ٹف ٹائم دیتا ہے آ کے، یہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ وفاقی کابینہ اکثر سر جوڑ کے بیٹھتی ہے کہ بھائی اس کو ہم کیسے چپ کرائیں؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں باتیں، آپ کنفرم کر لیجئے گا کہ جب بھی میں کسی میٹنگ میں جاتا ہوں اس سے پہلے ایک پری میٹنگ ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فلانا تم جواب دو گے اس کو۔ یہ چیزیں بوکھلاہٹ ان کی جو ہے نظر آتی ہے۔ اب یہ ہے تو کوئی مجھے اس پہ اگین میں نے کہا نا، میں نے اس پہ کوئی اعتراض نہیں کیا، یہ میں سنتا رہا ہوں، مجھے اعتراض صرف اس چیز پہ تھا کہ جو میں فیکٹس پیش کر رہا ہوں ان کا جواب دیں۔ اور دوسرا بہت بڑا اعتراض تھا جو میں نے بڑا اسٹرانگلی اور ویمنٹلی کہا ہے کہ ادھر میرے صوبے میں آ کے، ہمارے صوبے میں آ کے، ٹھیک ہے آپ کا بھی صوبہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا نہیں ہے، لیکن ادھر آ کے آپ ایک ایسے گھر میں بیٹھ کے شہداء کی توہین کرو، یہ میرے سے برداشت نہیں ہوگا۔